जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो अरबिक कैलीग्राफी अरबिक ख़ताती पर होगी और इस वीडियो में हम सूरतुल फातिहा लिखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस सूरत को हम कट मार्कर से लिखेंगे। ये मेरे पास दो कट मार्कर हैं मास्टर कंपनी के 604 और 605। तो इनका थोड़ा सा ऐसे फ़र्क है कि एक थोड़ा सा बारीक लिखता है तो दूसरा थोड़ा सा मोटा लिखता है। तो इसको हम एक पेपर पर पहले चेक करते हैं, तो उसके बाद हम ये सूरतुल फातिहा लिखेंगे जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। तो इसके पहले इसको चेक करते हैं। ये चीज़ हाँ ठीक है, इसका कट ठीक है, यानी कि इसका कट बिल्कुल ठीक है, ये सही लिखेगा। तो इससे हम करेंगे शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई ख़ताती की वीडियो, कैलीग्राफी की वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरी उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वक्त पर हमारी तमाम वीडियोज़ देख सकें। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लिखेंगे सबसे पहले। तो ये अरबिक ख़ताती इनका फ़ॉन्ट जो है नस्ख़ है। नस्ख़ में हम इसको लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम सूरतुल फातिहा जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो अरबिक कैलीग्राफी के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ख़ास, और जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने कैलीग्राफी ख़ताती सीखनी है उन स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को देखकर लिखने के बजाय, इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करने के बजाय वो हमारी बेसिक्स की वीडियोस देखें जिनमें हमने मुकम्मल हरूफ तहजी लिख कर दिखाए, जिसमें हमने प्रॉपर अलिफ बा जीम दाल ये हरूफ लिखे और इनकी पैमाइशें बताई। हमने बताया कि आप लोग कौन सा हर्फ कितने कद का लिख सकते हैं। कद से मुराद हर्फ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सारी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हमने उसमें डिटेल के साथ बताई हैं। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ख़ताती की जो बेसिक्स की वीडियोस हैं वो देखनी है, उनसे आपने स्टार्ट करना है ताकि आप सही मानों में अच्छे तरीके से ख़ताती सीख सकें। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से ये नहीं लिखी जाएगी, आप लोगों से ज़्यादा मुश्किल होगी और आप जो इसकी बनावट है वो लफ्ज़ों की बनावट सही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले बेसिक्स को मुकम्मल करें, उसके बाद आप फिर इस तरफ आएँ। तो ख़ताती क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा कहे कि यार ये कोई दिमाग वाला काम है, या बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही सीख सकता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा होशियार है, जिसे बहुत जल्दी सबक याद हो जाता है, कोई इस तरह का बंदा यानी कि बहुत ज़हीन बंदा जो है वो ख़ताती सीख सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इतना जहानत से लेना देना नहीं, इसका प्रैक्टिस के साथ ताल्लुक़ है। कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस मुसलसल करेगा तो इस पे अबूर हासिल कर लेगा। अगर आप प्रैक्टिस के बगैर सोचें कि अगर प्रैक्टिस के बगैर आप यानी कि 2 से 4 दिन में 10 दिन में आप इसको ख़ताती को सीख लें, या इसके जो बुनियादी असूल हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बेसिक्स की वीडियोस को देखें, उधर से आप बेसिक्स की वीडियो से स्टार्ट करें। वहाँ पे जब एक मिसाल है आपको अलिफ़ लिखना बताया है तो आपको बताया कि अलिफ़ के कितने कत हैं, यानी कि उसकी पैमाइशें किस तरह से हैं। इसी तरह से बा लिखा तो बा की हमने पैमाइशें बताई कि बा की पैमाइश किस तरह से आप करेंगे और उसके कितने कत हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ करें आप अगर ज़ुबानी याद कर लें, ताकि आप सोचें कि यार मैं ज़ुबानी याद करके उसके बाद हम आगे लिखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने ज़ुबानी याद कर भी लेंगे इनके कत वगैरह, इनकी पैमाइशें, मगर उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका हाथ टिकेगा नहीं। अगर हाथ नहीं टिकेगा तो जब भी आप लिखने की कोशिश करेंगे आपको चाहे ज़ुबानी कत याद हैं मगर आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो ये ख़ताती एक ऐसी चीज़ है कि इसकी प्रैक्टिस मुसलसल करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी करें। अगर आप प्रोफेशनल पेंटर बनना चाहते हैं, अगर आप एज ए कैलीग्राफ़र कहीं पे काम करना चाहते हैं, अगर कहीं आप ख़ताती करना चाहते हैं बहुत अच्छे अंदाज़ में, अगर आप इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं कि आपका कारोबार यही बन जाए, अगर आप इसी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना की बेसिस पे, जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या 1 घंटा टाइम देता है तो आप इसको
یعنی کہ زیادہ ٹائم دیں اس کی نسبت آپ کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے یعنی کہ جتنی زیادہ پریکٹس کر سکیں اور ڈیلی بیسس پہ کریں اور بڑے چھوٹے الفاظ لکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قلم کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ بڑے لفظ جب لکھیں گے آپ تو آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے بڑے قد سے لکھنے ہیں، برش سے لکھیں گے، یا پھر آپ ایک مثال ہے ڈبل چاک کی مدد سے یا ڈبل چاک کے علاوہ ڈبل پینسل کی مدد سے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا صحیح بناوٹوں کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ پروفیشنل کیلیگرافر خطاط بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نارمل یعنی کہ اسکول میں یا پھر آپ نارمل کوئی خطاطی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم اس وقت کٹ مارکر سے لکھ رہے ہیں، یہ صرف ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ ابھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو ابھی اسکولز میں پڑھتے ہیں، جو ابھی یعنی کہ جنہوں نے تھوڑا بہت عربک کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی عربک کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ہماری خاص ویڈیو ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کسی برش سے لکھنا نہیں سکھایا، ہم نے کسی یعنی کہ پینسل سے یا پھر کسی اور چیز سے نہیں، ہم نے کٹ مارکر کی مدد سے، جو کہ عام طور پہ یہ ہیڈنگز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو آپ بھی اسی کٹ مارکر کو آسانی سے مارکیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے، بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کٹ مارکر سے آپ لکھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نتائج ہوں گے اگر آپ میری بات کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ پراپر بیسکس سے سٹارٹ کر کے پھر آہستہ آہستہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ویسے ویسے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت جلد خطاطی سیکھ جائیں گے۔ ہم نے پہلی آیت لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اب اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہت ہی خوبصورت یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا جب آپ فری ہوں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنے باقی معاملات میں سے، تو آپ جب بھی خطاطی کرنے بیٹھیں، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس کو آج لازمی لکھیں۔ یہ تھوڑی سی لمبی مشق ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم نے اسی سائز میں ہم نے نچلی سائڈ پہ دوسری لائن لکھنی ہے، تو اسے ہم مالکی یوم الدین، میم لام اور اس کے ساتھ ہی کاف، یہ اردو خطاطی سے بہت آسان ہے عربک لکھنا، یعنی کہ اردو میں آپ نے قلم کو بڑا مضبوطی سے پکڑ کے آپ نے اس کو ایک ہی جگہ پہ بڑے اس کی یعنی کہ نوک پلک کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑی مشکل زیادہ ہے، اس کی بناوٹیں جو ہیں وہ محدود ہیں، جبکہ عربک میں آپ لمبا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو وہ چلتا ہے۔ تو خیر اس کے بھی اصولوں پہ جب آئیں تو اصولوں پہ تو پھر یہ بھی بہت مشکل لگے گی، مگر آپ جب اس کو جس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نارمل لکھتے ہیں تو یہ آپ کو آسان لگے گی بنسبت اردو کے۔ مالکی یوم الدین، تو آگے پیچھے ہم جب لکھتے تھے تو پہلے ہم زبر زیر بعد میں لگاتے تھے، تو آج ہم بالکل ساتھ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ صورت لمبی ہے تھوڑی، تو بعد میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ مالک یوم الدین، پیارے اسٹوڈنٹس، ہم جب بھی اپنی رپورٹس دیکھتے ہیں چینل پہ کہ چینل ہمارے کو کون لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ 100% میں سے صرف 20% وہ ویورز ہیں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے، باقی 80% وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو سبسکرائب کیے بغیر ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، اگر آپ بھی انہی 80% میں سے ایک ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشر آرٹس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی خطاطی سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ وقت پر ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیوز بنائیں اور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں، آپ لوگ پھر ان کو دیکھ کر پریکٹس کریں۔ اگر خالی صرف دیکھیں گے، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، اگر آپ لکھیں گے خود نہیں، تو پھر آپ کو ان ویڈیوز کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا چینل کیونکہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن کا چینل ہے، تو اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مسلسل ویڈیوز دیکھ کر پریکٹس کریں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو جب دیکھیں، جب آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہوں، جب آپ پریکٹس کے لیے بیٹھتے ہیں تبھی آپ ویڈیوز کو دیکھیں،
نہ کہ آپ ابھی ویڈیو دیکھیں اور آپ کل پریکٹس کریں یا شام کو، یا یعنی کہ جب آپ کو بعد میں ٹائم ملے تو آپ بعد میں ویڈیو کو دیکھنے کے بغیر پریکٹس کر رہے ہوں. ایسے آپ کی رائٹنگ میں نہ ہی کوئی نکھار پیدا ہوگا، نہ ہی آپ کو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ کو چاہیے تو یہ کہ آپ ویڈیو کو لے کر بیٹھیں، لکھنا شروع کریں. اور جب ایک مثال ہے، ہم نے ایک لفظ لکھا، جیسے ہم نے وَإِيَّاكَ ابھی لکھا ہے، تو وَإِيَّاكَ کو آپ وہیں پہ پش کریں، وہیں پہ آپ اس کو یعنی کہ روکیں اس ویڈیو کو، اور اس کو فوری جو ہے آپ خود لکھیں. پھر لکھنے کے بعد پھر آپ ویڈیو کو پلے کریں. پھر اس کے بعد جیسے ہم نستعین لکھ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی شیپ انہوں نے کس طرح بنائی، انہوں نے قلم کو کس طرح سے موو کیا. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں. اس کے بعد پھر اگلا لفظ جو ہے نستعین لکھیں. تو یہ جب آپ یعنی کہ دیکھ کر لکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے قلم یوز کس طرح سے کیا، انہوں نے مارکر یوز کس طرح سے کیا، انہوں نے کون سی چیز پہلے بنائی، کون سی چیز بعد میں بنائی. جب ان چیزوں کا اندازہ ہوگا تو آپ ہمیں سیم کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. جب کاپی کریں گے تو انشاءاللہ آپ رزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. آپ کہیں گے واقعی یار پہلے سے بہت ہی بہتر لکھا گیا ہے. تو اگر آپ بعد میں لکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سب سے یہ ہوتا ہے کہ یہ شیپس جو ہیں لفظوں کی یہ یاد نہیں رہتی. جیسے ہم نے یعنی کہ یہ نستعین کے بعد اہدی لکھا ہے، اگر آپ نے ابھی دیکھا ہے تو ابھی آپ سیم اس کے ساتھ کا بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ بنا سکیں گے. اور اگر اس کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ آپ کو 2-4 دن بعد لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس جیسا سیم لفظ نہیں بنا سکیں گے. 2-4 دن یا شام یا صبح کی تو بات ایک الگ سی ہے. اگر آپ اس کو دیکھنے کے بعد فوری بھی اسے سائیڈ پہ رکھ کے خود بنانے کی کوشش کریں گے دیکھے بغیر تو آپ کے لیے پھر بھی مسئلہ پیدا ہوگا، پھر بھی آپ اس طرح کا نہیں لکھ پائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھ کر لکھیں. اگر آپ موقع پہ نہیں ویڈیو دیکھ سکتے، اگر آپ بعد میں یعنی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس ویڈیو کے اینڈ پر اس صورت کا ایک اسکرین شاٹ لیں. اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ آپ کے پاس ایک محفوظ ہو جائے گی تصویر، پھر اس کو دیکھ کر آپ پریکٹس کیجیے گا. تو یہ چیزیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے. ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس کیلیگرافی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، جہاں پہ کیلیگرافی کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں. تو وہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آن لائن جو سکھانے والے ہیں وہ اتنی زیادہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے. تو اس کے بعد بھی استاد سے ملنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ استاد کے بغیر کوئی بھی فن ادھورا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ آن لائن بھی کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا استاد ہی ہوتا ہے. جس کا بھی آپ لکھا دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا استاد ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر ٹھیک ٹھاک پریکٹس کی، انہوں نے محنت کی، اس کے بعد اس قابل ہوئے کہ انہوں نے لکھا. اور جب اس کو لکھے کو آپ نے دیکھ کر خود لکھا تو آپ نے بھی یعنی کہ کسی حد تک اس سے آپ نے یعنی کہ کوئی مدد لی، آپ کو کسی حد تک اس کا فائدہ ہوا تو وہ آپ کا استاد ہوا. تو اس لیے جتنے بھی آن لائن کام کرنے والے جن کو دیکھتے ہیں آپ ان کی رسپیکٹ کریں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہم اگر لکھ رہے ہیں تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، یہ آپ جب ہمارا لکھا ہوا دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں. اور آپ کی یعنی کہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو آپ کے ذہن میں آئے ہم اس کا جواب آپ کو آلریڈی دے چکے ہوں، تاکہ آپ کو یعنی کہ مجھ سے یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اگر آپ کے پاس کوئی علاقے میں آپ کے کیلیگرافی کے ٹیچرز ہیں جو کیلیگرافی سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی کبھی کبھی اصلاح لیں تو بہتر ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں. جب آپ اس کو دیکھ کر لکھیں گے، اکثر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یار میں چیک کس کو کروں. تو بھائی چیک یہ ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ یہاں سے یہاں ایسے ٹھیک کریں، یہاں سے یہ ٹھیک کریں. بہت چھوٹے بچوں کو، کیونکہ یہ عربک کا جو کورس ہے یہ بہت چھوٹے بچے تو نہیں کر رہے، یہ بڑے بچے ہی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو 17-18 سال سے اوپر ایج ہے جن کی وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میرا خیال نہیں کہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انہیں آلریڈی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری شیپ میں یہاں سے یہاں پہ فرق رہ گیا ہے. تو وہ والا فرق بعد میں بھی وہ اپنا ختم کر سکتے ہیں، بعد میں بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک استاد نہیں ہے تو شاید ہم خطاطی نہیں سیکھ پائیں گے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آج کل آن لائن یعنی کہ دنیا سب کچھ سیکھ رہی ہے، کون سی چیز ہے جو آن لائن آپ نہیں سیکھ سکتے؟ آپ میرے ٹیوٹوریل دیکھیں، آپ دوسرے کیلیگرافی کے بہت اچھے اچھے استاد ہیں دنیا میں، بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں خطاطی کا، کیلیگرافی اردو بہت اچھی لکھ رہے ہیں، جو کہ عربک لکھ رہے ہیں، اور بھی رسم الخط ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو بھی سرچ کیا کریں، دوسروں کو بھی دیکھا کریں، دوسروں کو آپ دیکھیں جو آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو زیادہ اچھا سمجھاتے ہیں، آپ ان کے چینل دیکھیں، جن کی آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے ان کو دیکھیں آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، سیکھیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور خاص کر کے اردو اور عربک پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو انگلش کے بجائے اردو اور عربک سکھائیں، اپنی زبان کو، اپنی جو بیسک زبان ہے اس کو پروموٹ کریں۔ اگر عربک کسی کو زیادہ جانتا ہوگا، عربک کا ترجمہ جانتا ہوگا، تو اس کو قرآن پاک کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، تو پھر وہ ایک اچھی پرورش بھی کرے گا آپ کے یعنی کہ آپ کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی وہ بھی بچہ زیادہ اچھی پرورش کر پائے گا اسلام کے مطابق۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ قرآن پاک پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے مطلب کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں علم ہوتا، تو اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت مار کھا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن پاک کو باقاعدہ ہم پڑھیں اور ساتھ سیکھیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پڑھا لکھا انسان ہمیشہ بھول جاتا ہے، جو انسان نے سیکھا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں۔ لے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں کے ساتھ لکھ کر شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خاص کر کے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کیلیگرافی کا شوق رکھتے ہیں، جو کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مبشر آرٹس ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی ہم آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں تو آپ کو باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ملے، اور آپ وقت پر ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں، اپنی پریکٹس کو جاری رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی دوسری ویڈیو میں، اور تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔